अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम जराए टेप। नाज़रीन, MQM-D से बाहर इसको डिस्कस करने के लिए हमारे साथ MQM के लीडर डॉक्टर फारूक सत्तार साहब मौजूद हैं, MNA हैं और ये पाकिस्तान की नेशनल असेंबली की जो कमेटी है फॉरेन अफेयर्स की उसके भी मेंबर हैं। फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि आज जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी साहब ने फिर से ये कह दिया लाहौर हाई कोर्ट में कि ये एक तहरीरी माफी नामा दाखिल करवा दिया जाए तो आपके लीडर के हवाले से, अल्ताफ हुसैन साहब के हवाले से जो बैन है वो खत्म हो जाएगा। तो अब ये क्या तहरीरी माफी नामा आने वाला है? अभी हमारे वकला ने आज की पूरी सूरत हाल को हमारे साथ डिस्कस नहीं किया है। अच्छा, उसमें तो आज बहुत सारी बातें हुई हैं ना अदालत में, और जो मुख्तलिफ ज़राए से मेरे पास आई है, और मेरे भी एक रुकन ने जो वहाँ पर थे, तो उसमें शायद अस्मा जहांगीर साहिबा जो हमारी वकील हैं, उनके साथ भी जो जज हैं इस लाहौर हाई कोर्ट की फुल बेंच के जस्टिस मुज़ाहिर नकवी साहब, तो उन्होंने उन पर भी कोई जो है वो तौहीन अदालत की बात की, और उसमें भी काफ़ी वक्त लगा। और फिर उसके बाद या तो अदालत के कमरे में या बाहर कुछ थोड़ा सा शोर हंगामा हुआ। पहले भी एक बार नारेबाजी हुई थी जो फरीक अव्वल है उनके वकला और उनके हामियों की तरफ से। फिर शायद आज हमारे कुछ साथियों ने भी उनको शायद नारों का जवाब नारों से दिया हो, तो एक थोड़ी सी अजीब सूरत हाल हो गई थी जी। 28 मार्च की अब डेट दे दी गई है, एक माह की डेट दे दी गई। तो मैं समझता हूँ हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अब हैं। हम अपने वकला से मशवरा करके या तो फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं और उनसे भी ये इस्तदा कर सकते हैं कि जो हमें माफ़ी नामा जिसे हाई कोर्ट कह रही है, या जो हमारी अपनी पोजीशन और वजाहत और उसमें यकीन दहानी कि अल्ताफ भाई ने हमेशा अपने बयान को रिट्रैक्ट किया है और कहा है कि वो आइंदा जो है वो ऐसी बातों से गुरेज करेंगे कि जिसमें इस किस्म का शायबा हो कि जिससे कि ये सारी सूरत हाल पैदा होती है। तो मेरे ख्याल में वो तो हमने पहले भी दिया हुआ, इस तरह का एक अंडरटेकिंग तो दी हुई है अल्ताफ भाई इन राइटिंग। अब मुझे नहीं पता कि वो एग्जैक्ट वर्डिंग क्या होने चाहिए माफी ना जी। क्या इन राइटिंग दी थी इस तरह की पहले जैसे आपने जिक्र किया कि अल्ताफ हुसैन साहब? हम राइटिंग में दे चुके, हमने राइटिंग में दिया है, तो उसकी फोटो कॉपी बना के फिर से दे दें। अल्ताफ भाई की तरफ से दिया है, बाकायदा एफिडेविट है। देखिए ना, वजाहत मतलब ये कि अब ये नहीं मालूम कि उस पर तसल्ली नहीं हुई है जी, और ज्यादा वाज़े हमें देना है, तो उसका सैंपल क्या हो सकता है? अगर हमारी जो वकील हैं वो कोई बात करती हमसे, तो अभी हमारा इनके साथ आपस में इस तरह का डिस्कशन नहीं हुआ। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि उसे माफी नामा कहें, वजाहत नामा कहें, आइंदा के लिए अल्ताफ भाई क्या अंडरटेकिंग दे रहे हैं, मेरे ख्याल में इस तरह की बात तो हमने कर दी है कोर्ट में जी। मेरा ख्याल है कि वो सवाल तो बार बार यही कोर्ट से उठा ना कि लिख करके दिया जाए। अच्छा, ये देखिए, इससे बिल्कुल यानी कि कतई नजर के जो कोर्ट कह रहे हैं वो सही है या आप कह रहे हैं, बहरहाल जो कोर्ट कहता है दैट इज लॉ, वो तो बात माननी पड़ती है। लेकिन फारूक सत्तार साहब, ये बताइएगा कि आपकी पार्टी जो है वो बड़ी एक मुतहरिक पार्टी है, पार्टी जो कि जो नब्ज पर लोगों की जो सोच होती है उस पर हाथ होता है ना उस पर, लेकिन आप लोगों ने 4 रोज एक धरने में, अलामती धरने में लगा दिए। अच्छा, उस धरने से क्या असर हुआ? कोर्ट को तो यकीनन कोई असर नहीं हुआ। आपको मालूम है धरनों की सियासत कहीं आगे बढ़ती नहीं पाकिस्तान में। इमरान खान साहब ने भी धरना किया, आपने धरना किया, इसकी बजाय अगर आप कोर्ट में जाएं और जो भी बात है उसको वहां खत्म करें और अब अपनी ज्यादा जो एक्टिव है पॉलिटिक्स उसमें आए, तो इस पे आप लोग अंदर ये सोच नहीं रहे बात? देखिए, हमारे जितने भी मुजाहिरे थे, चाहे वो भूख हड़ताल की सूरत में थे या हमने पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी एक मुजाहिरा किया उस प्लेटफॉर्म पे जहां साथियों से बातचीत करते हैं हमारे पार्लियामेंटेरियंस, तो ये इसका बुनियादी मकसद एक तो अल्ताफ भाई के साथ इज़हार यकजहती था, दूसरा एक राय आम्मा से ये अपील करनी थी कि हमारा ये बुनियादी हक है, हमें भी सुना जाए, और अब तक हमें पूरी तरह से सुना ही नहीं गया है। कोर्ट नहीं सुन रहा आपको। इल्जाम हम पर है, अगर इल्जाम है ज्यादा से ज्यादा, देखें हमें ये जो सियासी बरादरी है उसको भी सुनना चाहिए। ये जमहूरियत के लिए भी एक सवाल है कि किसी जमहूरी दौरे हुकूमत में किसी शहरी का ये बुनियादी हक वापस ले लिया और हुकूमत ने नहीं लिया, कोर्ट ने लिया है, तो हुकूमत भी कोर्ट में जाके अपनी पोजीशन वाज़े करे
کہ بھئی ہم نے ریگولیٹری میکینزم متعارف کرائے, ہماری زندگی رلتا ہوا آئندہ ایسی بات کرے جو نشر ہو جائے, پھر چور کی سزا, ہماری سزا, حکومت کی سزا. تو سیکشن 27 میں تو حکومت نے ذمہ داری لی ہے کہ ہم تو یہ ریگولیٹ کریں گے, پیمرا نے کہا ہے, اور ایسا کانٹینٹ ہم جانے ہی نہیں دیں گے. جی وہ بات ٹھیک ہے, اگر وہ کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ آئے تو سائبر کرائم بل تیار ہو. وہ ٹھیک ہے فرما رہے ہیں فاروق ستار صاحب, لیکن میرا کہنے کا مقصد یہ ہے, نہیں مقصد یہ میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا یہ کہ دیکھیں جو ہم نے کہا کہ کہنا چاہ رہے ہیں, جی فاروق ستار صاحب آپ لوگ اس وقت ڈی سے باہر نظر آتے ہیں, سیاست کے ڈی سے باہر. آپ لوگ تو بہت متحرک ہیں, جو سیوک ایمینٹیز, جو کہ لوکل گورنمنٹ کے ایشوز ہیں. اب ایک لڑکا نوجوان جو عالمگیر خان ہے وہ بڑے متحرک ہو گئے, کچرے کی بات کی, مین ہول انکورڈ کی بات کی. ہمارا خیال تھا آپ لوگ شاید وہاں جا کے کھڑے ہوں, یکجہتی وہاں کریں, لیکن آپ تو وہاں نظر ہی نہیں آ رہے. تو یو آر مسنگ جہاں آپ کا ایریا ہے بڑا ایک اسٹرانگ رہا ہے لوکل گورننس کے حوالے سے. دیکھیں اگر میڈیا کے ذریعے سے اگر کوئی شخص اچھے کام کر رہا ہے اور خوش قسمتی سے میڈیا نے اس کے اچھے کام کو لفٹ کر لیا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ عالمگیر ہو یا جہانگیر ہو, اس طرح کے تو لاکھوں لوگ کراچی میں ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں. یہ ویلفیئر کا کام ہے. لیکن اگر یہ این جی اوز کو ہی صفائی کا کام کرنا ہے, اور سارا کام کراچی کا کیا ساری این جی اوز مل کے بھی کر سکتی ہیں, اس طرح کے سارے رضاکار بھی مل کے کر سکتے ہیں, تو یہ جذبہ ہو سکتا ہے جس کو سراہا جا سکتا ہے. نہیں میرا خیال ہے کہ بات ساری یہ ہے کہ میئر اور ڈپٹی سر آپ کی طرف سے نا کوئی سٹیٹمنٹ, ایک سٹیٹمنٹ ہی آپ لوگوں کی یکجہتی کی آ جاتی اس کو عالمگیر کو سپورٹ کرنے کی. عالمگیر یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم میئر یا ڈپٹی میئر کا رول ادا کریں گے, لیکن وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہی از پوٹنگ دا گورنمنٹ ٹو شیم, کہ جی آپ کی گورننس اتنی, تو ہمارا خیال تھا کہ آپ شاید کھڑے ان کے ساتھ سپورٹ تو کرتے. تو دیکھیں اگر میں اس کے حق میں بیان نہ بھی دوں تو وہ تو وہی کہہ رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ 7 سال سے الیکشن نہیں ہوئے, سپریم کورٹ نے ڈنڈا اٹھایا تو الیکشن ہوئے, اور جب الیکشن ہو گئے تو وہ بھی اب اختیار جو تھوڑا بہت ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا. جو یہ صفائی کا کام ہے, پانی کا کام ہے, نکاسی آپ کا, اس کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ میئر کو نہیں دینا چاہتے. یہ پورا بجٹ کسی طرح نکال رہے ہیں, جبکہ یہ اگست میں یہ انتخابی پروسیس شروع ہوا تھا. اب یہ مارچ شروع ہونے والا ہے, اور اس کے اپریل مئی جون 3 مہینے رہ جائیں گے, تو اس سال کا پورا بجٹ حکومت نے بچا کے کراچی کا, نہ عالمگیر کے ساتھ جا کے. جی نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں نا ساری چیزیں علامتی ہیں, بہرحال آپ کی جو تو اصل آپ میری مدد کریں, عالمگیر کو بھی ہائی لائٹ کریں, لیکن اس کے ساتھ یہ کہیں کہ اگر کاش عالمگیر کے ساتھ ایک حلف یافتہ میئر بھی کھڑا ہوتا تو نہیں اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں سر, اس کو بھی ہائی لائٹ کرتے ہیں, میدان میں اترا ہوا تھا. دیکھیں نا علامتی چیزیں ساری آپ کی جو آپ کا دھرنا تھا وہ بھی علامتی تھا. ویری کوئک کوشچن, زرداری صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ جو ابھی تک متنازع ہے, لیکن انہوں نے بات کی ہے ایکسٹینشن کی, آرمی چیف کی. آپ کی پارٹی کا کیا موقف ہے جنرل راحیل شریف صاحب کی ایکسٹینشن کے حوالے سے؟ دیکھیں جنرل راحیل شریف صاحب نے جب اپنی ایکسٹینشن کے بارے میں بیان دیا کہ وہ ہرگز نہیں لیں گے اور وہ اپنی جو مدت ملازمت ہے اسی میں اپنا کام مکمل کریں گے, انہوں نے یہ بات کی تھی, تو میرے خیال میں ساری سیاسی جماعتوں نے اس وقت بیان دیا تھا. اب یہ بلا وجہ آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان آ گیا, اور وہ خود پیپلز پارٹی والوں نے اس کو متنازع بھی بنا دیا, اس کے اوپر کنفیوژن بھی جو ہے وہ پھیلا دیا. تو میرے خیال میں اس صورت میں ہم پبلک بحث میں اس معاملے کو لائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر حکومت یہ محسوس کرتی ہے, ہمارے ریاستی ادارے یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی تسلسل جو ہے وہ قومی بہتری میں یا کوئی ایسی صورتحال ہے, تو ہم تو نہ ہیوں میں ہیں نہ شیوں میں ہیں, ہمیں نہیں معلوم کہ اس وقت قومی ضرورت کیا ہے. دیکھیں جب آپ کو نہیں معلوم قومی ضرورت کیا ہے, ایم کیو ایم کا موقف کیا ہوگا؟ فاروق ستار صاحب سوچا تو ہوگا بہرحال یہ کوئی کہ اگر یہ بات اٹھے would you support it؟ نیشنل ایکشن پلان کی جی دیکھیں جب یہ بات اٹھتی ہے تو ہم وہاں جا کر بیٹھیں گے نا, ہم وہاں جا کر یہ ساری باتیں سنیں گے کہ اس میں جو ہے وہ دلائل کیا ہیں, اور اس میں جو ہمارے آئینی ادارے ہیں ان سب کی سوچ کیا ہے, پاکستان کی جو پوری پولیٹیکل برادری ہے, فریٹرنیٹی, اس کی سوچ کیا ہے. ہم نے تو جنرل راحیل شریف صاحب کو اسی وقت 1 لاکھ لوگوں نے سلوٹ کر دیا تھا جب انہوں نے ضرب عزم شروع کی تھی. اس سے پہلے
جو ہے وہ 50,000 پاکستانی اور 5,000 افواج پاکستان کے اہلکار شہید ہو چکے تھے 10 سال کی اس جنگ میں. راحیل شریف صاحب نے پہلی بار کہا کہ یہ ہماری اپنی جنگ ہے. انہوں نے پہلی بار کہا کہ ہمیں زیادہ فوکس ہو کر لڑنا ہوگا, ہر محاذ پر لڑنا ہوگا. تو ہم ان کی جو اس کو تو ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اچھا, قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیرستان میں جو ہے وہ ہمیں جانا چاہیے تھا بہت. ٹھیک. اب یہ ذرا اس پہ آتے ہیں کہ نیب کے حوالے سے انہوں نے کام کیا اس کو ہم بہت قدر. ٹھیک. اچھا, نیب پر یہ بتا دیجیے گا کہ عمران خان صاحب تو نیب کے ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں جب پی ایم پاکستان نے ان نیب کی تنقید وغیرہ کی ہے. آپ کی کیا پوزیشن ہے نیب والے ایشو پہ؟ نہیں, ہم بھی نیب کے ساتھ ہی کھڑے ہیں, کیونکہ ہمیں سمجھتے ہیں کہ نیب ایک ادارہ ہے, اور اگر مشرف صاحب کے زمانے میں بنا اور وہ جو ہے وہ اس میں ونڈکٹیو ہے یہ قانون جو ہے, تو پھر نہ پیپلز پارٹی نے پی ایم ایل این کے خلاف یوز کیا, نہ پی ایم ایل این نے پیپلز پارٹی, تو یہ پارٹیوں کے خلاف استعمال ہونے کے لیے نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں کہا تھا وہ ایک اپنا احتساب کا قانون لائیں گے اور ایک احتساب کا ادارہ بنائیں گے. اب وہ تو بنائے نہیں, جو ادارہ بنا ہوا اس کے قانون میں بھی کوئی تبدیلی اور ترمیم نہیں کی. 7 سال تک ایسے ہی جو ہے وہ ایک دوسرے کے مفادات کو تحفظ جو نیب کی کمیشن, نیب پر کمیشن کی بات کر رہے ہیں جی, سپرا پرائم منسٹر, آپ اس کو سپورٹ کریں گے جو سپرا نیب جس کو آپ کہہ رہے ہیں جو کہ کمیشن؟ تو جب آپ کہتے ہیں, دیکھیں نیب آپ کا اسٹیچوٹری باڈی ہے, ایک اسٹیچوٹری باڈی پر اگر آپ ایک کمیشن بناتے ہیں تو بے شک آپ بنائیے, تو پھر اس کا مطلب سیویلین اوورسائٹ, جب ہم کہہ رہے ہیں کہ مانیٹرنگ سیل بنائے تو ہر جگہ جہاں جہاں حکومتی ادارے ہیں ہر ادارے پر پھر جہاں جہاں سوال ہوگا آپ کو ایک بنانا ہوگا. یہ نہیں کہ جہاں آپ کو سوٹ کرتا ہے وہاں تو کمیشن بنا دیں اور جہاں آپ کو سوٹ نہیں کرتا وہاں آپ کمیشن کو سپورٹ کرتے ہیں یا نہیں؟ اوور نیب رولز آف دی گیم ایک سر, نیب پر کمیشن کو آپ سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ دیکھیں میں نہیں کرتا, میں سمجھتا ہوں کہ ایک آٹونومس ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہونا چاہیے قومی احتساب کمیشن, اور اس میں جہاں ترمیم کرنی ہے وہ کریں, اس کے اوپر کمیشن نہ بنے. شکیں ہیں جو کسی کی پرائیویسی پہ, ہاں جہاں انسانی حقوق کی وائلیشن ہو, آئین کی بنیادی جو حقوق ہے اس کی وائلیشن ہو رہی ہو, بے شک اس میں امینڈمنٹ کی جائے, ہم اس میں ساتھ دیں. فاروق ستار صاحب, لگتا ہے کہ جب بلدیہ کی جے آئی ٹی آئی ہے اس کے بعد پھر سے جو ایم کیو ایم ہے وہ یعنی کہ نشانے پر آ گئی ہے نیب کے, بڑا ایک سنگین الزام لگا ہے اور آپ کے پارٹی کے بڑے بڑے لوگوں کے نام اس پر آئے ہیں, خاص طور پہ یہ حماد صدیقی صاحب ہیں, رحمان بھولا ہیں, انیس قائم خانی صاحب ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ اب آپ اور رؤوف صدیقی صاحب ہیں جو منسٹر رہ چکے ہیں, تو پارٹی کا کیا موقف ہے اس پر؟ ہر ایسے الزام کی صورت میں ہوتا ہے کہ اس الزام کو اس کے منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, اور اگر یہ الزام کسی جرم کے ارتکاب کا الزام ہے تو پھر اس جرم کو عدالت میں ثابت کیا جانا چاہیے, اور اس کے لیے پوری تحقیقات جو انویسٹیگیشن ہے, پروسیکیوشن, استخاصہ ہے, جو ہمارا فوجداری نظام انصاف ہے, قانون ہے, اس کے تحت عدالت میں ٹرائل ہونا چاہیے, میڈیا پہ ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. یہ جو میڈیا پہ خبر چلتی ہے اور پھر اس پہ ہم ٹاک شوز کرتے ہیں, تو جہاں پروفیشنلزم ہے وہاں تو واقعی میں وہ کچھ جاننے کے لیے اور ہمارا موقف جاننے کے لیے بات کرتے ہیں. لیکن اکثر صورتحال یہی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک پوری پولیٹیکل پارٹی کے جو امیج ہے, اس کی ساکھ ہے, اس کو خراب کر دیا جائے. الطاف بھائی بھی یہ موقف ان کا ہے کہ زیرو ٹالرنس. اچھا یہ ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے, یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ زیرو ٹالرنس کی بات کرتے ہیں یہ الطاف حسین صاحب, لیکن حماد صدیقی, رحمان بھولا, انیس قائم خانی, یہ آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں, آپ ان کو اون تو کرتے ہیں نا؟ اب دیکھیں, میں ایک انٹیلیجنس ایجنسی نہیں ہوں, ٹھیک, میرے پاس کسی بھی ایسا کوئی واقعہ یا ثانیہ ہوا ہے اس میں کسی کے بھی ملوث ہونے کی کوئی صورت ہو سکتی ہے. یقین جانیے کہ اگر یہ ٹاک آف دی ٹاؤن ہوتی, کوئی ایسی بات ہوتی, تو اتنی بڑی بات کا ہم سے بھی چھپا رہنا یہ اتنا اچھا نہیں, ہم کچھ اور بات کر رہے ہیں. یہ آپ کے لوگ آپ کی پارٹی کے ممبر تو ہیں نا فاروق ستار صاحب؟ پوری بات, ایک میری بات سن, ٹھیک, دیکھیں میری بات سن لیں. جس فیکٹری کی ٹوٹل لاگت اور قیمت 5 کروڑ یا 10 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے, اس سے اگر کوئی 20 کروڑ روپے کا بھتہ مانگ رہا ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھتے مانگنے والے بھی کیسے ہیں جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اس پارٹی کی پوزیشن بھی ہے, یہ 20 کروڑ روپے دینے کی اس کی سالانہ پروڈکشن کتنی ہے, اس کی ایکسپورٹ کتنی ہے, وہ زر مبادلہ کتنا کما رہا ہے, وہ اس کا فائنینشیل اپنا اسٹیٹس کیا ہے.
اور پھر دیکھیں میں بہت ساری باتیں ابھی کرنا نہیں چاہتا. یہ بھائیلا بردرز یہاں سے جانے کے بعد مجھے امریکہ میں ملے تھے. میں نے ان سے بہت کھل کر پوچھا تھا اور میں نے کہا تھا کہ کیا آپ کوئی مجھے بات ایسی بتائیں گے جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ اس انسیڈنٹ میں کوئی ملوث ہو. وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ ایک ایکسیڈنٹ تھا, اس میں ہمارا بھی کوئی قصور نہیں ہے, لیکن ہمارے کو 302 کی ایف آئی آر آ رہی ہے. فاروق ستار صاحب انیس اب آ رہے کہ کمپنسیشن کا بھی دیکھیں نا فاروق ستار صاحب, انیس قائم خانی کے فرنٹ مین کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈالے گئے, پھر جی آئی ٹی کہتی ہے اسے زمینیں خریدی گئی, اور ویسے جیسے آپ نے خود ذکر کر دیا کہ جی آئی ٹی تو سامنے آ گیا پوری, اس میں ظاہر ہے ایک ٹرائل ہوگی, کورٹ میں جائے گی بات, انویسٹیگیشن ڈیٹیل میں ہوگی, لیکن یہ پھر سے آپ سے میں سوال کرتی ہوں, یہ جو 3 باشندے ہیں یہ تو آپ کی پارٹی کے لوگ ہیں نا, حماد صدیقی, یہ رحمان بھولا اور انیس قائم خانی, دے آر ممبرز آف ایم کیو ایم. دیکھیں انیس قائم خانی کو میں جانتا ہوں, حماد صدیقی کو بھی میں جانتا ہوں, وہ ظاہر ہے کہ کراچی تنظیمی کمیٹی کے انچارج بھی رہے تھے, لیکن قائد تحریک الطاف بھائی نے بہت ساری جو تنظیمی بد نظمی تھی, جو ہماری تنظیم کے کام اور جو سیاسی سرگرمیاں ہیں, اگر اس سے وہ مطابقت نہیں رکھتی آپ کی بہت ساری سرگرمیاں, تو پھر آپ ان کو پارٹی بھائی نے تو رابطہ کمیٹی کو اس کی کوتاہیوں پر, ٹھیک ہے, تو اس کی غلطیوں پر بھی ہٹایا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اگر ایسا ہے بھی تو یہ پارٹی کی پالیسی اور پارٹی کی پالیسی پرسکرپشن نہیں ہے. اگر اللہ نہ کرے کوئی کرتا ہے ایسا کوئی بھی کسی جرم کے پیچھے, اگر خدا نہ خواستہ, اول تو مجھے یقین ہے کہ نہ حماد صدیقی اس میں انوالو ہوں گے نہ انیس قائم خانی ہوں گے, مجھے یقین ہے, لیکن اس کے باوجود بھی اگر کوئی کسی نے کسی کے نام لے لیا ہے اپنی جان بچانے کے لیے, کس سرکمسٹانسز میں لیا, آپ کہہ رہے ہیں اپروور بننا چاہتا ہے, پھر عمران فاروق کے مرڈر کی طرف سے کھیل رہا ہے, انتقامی کارروائی ہو رہی ہے, آپ کو مجھے کیا پتا کیا ہو رہا ہے. اس پہ جو اگلی کارروائی ہوگی قانونی, آپ کوآپریٹ کریں گے؟ ہم کوآپریٹ یہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اگر وہاں لوگوں کی کوئی ایویڈنسز ہے ہم لا کے دے دیں گے, لوگ کیا کہتے ہیں, لوگوں کی رائے کیا ہے, جو اس مل میں کام کرتے تھے ان کے سن گن میں کوئی بات آئی تھی, یہ ساری چیزوں میں مدد کریں گے. بہت شکریہ فاروق ستار صاحب.